बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आएँ। और आज मैं दो तीन मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ, और ये जो बात है आवाम की नोटिस में लाना चाहता हूँ, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हुकूमत में हैं, उन सब के जहन नशीन कराना चाहता हूँ ये बात। पहला जो मुद्दा है, तीन मुद्दों पे मैं बात करूँगा। पहला मुद्दा जो है वो है PMAY का, जो खुसूसी PMAY रूलर की बात करूँगा मैं। ओवरऑल जो शिकायतें हमें आई हैं, कोई MLA साहब है, पहले वो मुलाजमों को घर बुलाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, और उनको कहते हैं कि मेरा जो वर्कर है उसको साथ लेके जाओ और मेरे ही वर्करों को आप इस PMAY में डाल दीजिए, जो कि सरासर गलत है। अभी जो हमने देखा है, जब मैं म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में था, काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो जो म्यूनसिपैलिटी से भी PMAY अर्बन में जो आते थे, हम कोशिश करते थे जितने भी जेन्युइन लोग हैं उनको ये पैसे मिल जाए, जो डिज़र्व करते हैं उनको मिल जाए, नाइंसाफ़ी नहीं की जाए किसी के साथ, किसी के खड़पेंच के ही थ्रू ये पैसे नहीं जाने चाहिए। कोई माफिया बने, कोई दलाल बने इन चेकों का, कल को वो कोई पैसे ले, हम उसके ख़िलाफ़ है। और हम ऐसे अफसरों को सल्यूट करते हैं जो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम अंजाम देते हैं। और कुछ जो हुकूमत में कुछ लोग हैं, कुछ जो MLA हजरात हैं जो बदतमीज़ी से उनसे बात करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो आगे अपनी ग्रीवेंस डालें चीफ मिनिस्टर साहब तक। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूँ, आप ऐसा कोई पोर्टल बनाएं जिस पे अगर लेजिस्लेटर्स भी किसी के साथ गाली गलौज करें, उनको भी नसीहत की जाए, उनको भी समझाया जाए कि ये कोई तरीका नहीं होता है, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को घर बुला के जलील करें, आप उसको सबके सामने ये बोले कि मेरे वर्करों को आप ये डालें। वर्कर किसी का भी हो, हमें जब कोई MLA बनता है उसको ये नज़र होनी चाहिए कि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैं जो भी गरीब इंसान हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बेचारा हो, उसको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जो चेक है, ये जो पैसा है सरकार की तरफ से, बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर वो अपना घर बनाए। क्योंकि बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम्स है हो रही है इस वक्त। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, आप डरे नहीं। जिन लोगों को धमकाया जाता है, जिनको बोला जाता है आप कंप्लेन करके दिखाओ, वो दौर चला गया, वो तकबरी का दौर, वो धमकियों का दौर, जहाँ पे एक कोई लीडर किसी को डरा के धमका के अपनी बात मनवाता था। हम उन सब लोगों के साथ हैं, और हम टीम भी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में बनाएंगे नौजवानों की, जो हर ब्लॉक में विज़िट करेंगे और ऑफिसर से बात करेंगे कि ये जो आपने लिस्ट बनाया है क्या उसमें डिज़र्विंग लोग हैं, और चाहिए भी उनको डिज़र्विंग लोगों को ये पैसे जो है मिल जाए, ना किसी खड़पेंच को, ना कोई धमकी चलेगी, ना कोई गुंडागर्दी चलेगी, ना हम चलने देंगे। और दूसरा जो मुद्दा है वो रिसेंटली ऑनरेबल डिप्टी CM ने एक बयान दिया था बारामूला के डाक बंगले में सैंड माफिया के रिलेटेड। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जो आपने बयान दिया है तो इसकी संजीदगी में ज़रा आप जाइए कि जब हम सैंड माफिया की बात करें, अगर आप यहाँ पे देखें, किसी भी जगह देखें, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सैंड माफिया काम नहीं करते। और जो भी इसमें जो लोग हैं जो मुलव्वस है, आप एक सर्वे कीजिए, किन के रिश्तेदार, किन के दोस्त यार इस सैंड माफिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और किसके सपोर्ट से आज चलता है। और बदकिस्मती से मुझे ये बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा कश्मीरी में भी बात करना चाहूँगा, कि यम सन गरीब तबकि लुक यम बेरोजगार नौजवान तम यसान अस करो काम, तम पन सह रोजगार हासिल करा, नाव चलावान, या कन खान वल या बिचार, तमन पजे गवर्नमेंटस लीगलाइज ये चीज़ कर। जो गरीब तबके के लोग हैं, तुम वो तमन टिपर वालन, सेक्य वालन, यमन खान वालन, यमन पुलिस ते पत, यमन फ्लड ते पत, यमन रॉयल्टी महकम ते पत, सारी बात। और हम जानते हैं हमारे यहाँ नौजवानों में बेरोजगारी है,
اور ایک نوجوان جو بیچارہ غریب طبقے سے آتا ہے وہ چاہتا ہے وہ رائلٹی بھرے، وہ اچھے سے اپنا وہ رسید کاٹے، اس کے بعد اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، آپ دیکھیے وہ کتنے پریشان ہیں۔ ہاں اگر کوئی کسی کا رشتہ دار ہو سیاست میں، وہ کوئی نام ہو، اس کا رشتہ دار اچھے سے کام کرتے ہیں، وہ مافیا وہ دریاب چھ لوٹت نمٹ LNT چھ لگائمز JCB چھ لگائمز، تمن چھن کہیں رٹان یا تمن چھ پتن سپورٹ یمن بچار یمن نائے والن یمن غریبن یمن چھ ہر اک ڈپارٹمنٹ رٹان، ہر اک ڈپارٹمنٹ تنگ کران۔ تو میری اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کو سیریس نوٹ لیا جائے، اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں ریگولرائز کیا جائے، ان کو ہیلپ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان لوگوں کو بیچاروں کو ان کا روزگار نہ چھینا جائے، ان کو رائلٹی دی جائے۔ آپ دیکھیں چاہے جہاں کی بات کروں، چاہے دلنا کی بات کروں، چاہے چکلوں کی بات کروں، چاہے درنگبل کی بات کروں، یہاں پہ بیچارے سالوں سے ویرون میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک طبقہ ہے خانپور میں وہ اسی پہ اپنا روزگار کماتے ہیں۔ ہمیں کنچ تم کڑن بچیر، آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو، ان کا مجھے بتایا ان کا چولہا کون جلائے گا۔ ان کے لیے ایسی کوئی یوجنا ہونی چاہیے جو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ دیکھیں ایک کھانے سے کتنے گھر چلتے ہیں، ڈرائیور بھی ہے، ٹپر والا بھی ہے، کنڈکٹر بھی ہے، کھانے بولتے باقی ساری چیز۔ اور مافیا تب بند ہوگا جب آپ ان چیزوں کو ریگولرائز کریں گے، ورنہ وہ ادھر پیسے دے کے ادھر پیسے دے کے چلے گا۔ ہمارے نیچرل ریسورس بھی ختم ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کوئی باہر کی اسٹیٹ سے کوئی آتا ہے، اس کو بڑے بڑے ٹینڈر مل جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 میں میونسپل کونسل کی بات کروں گا، حالانکہ میں بڑا مطمئن بھی ہوں جو میونسپل کونسل میں جو ہمارے ایگزیکٹو افسرز ہیں یا جو ہمارے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ہے، بہت ہی محنت اور مشقت سے کام کرتے ہیں، بڑے ایماندار، بڑے ینگ ڈائنامک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، بار بار میں نے ان سب کے نوٹس میں لایا ہے۔ جو میرے ٹینور میں ہم نے کچھ شاپس بنائی تھی، آپ دیکھیں جو ہمارا جو یہ جنرل بس اسٹینڈ میں 30 سال سے وہ لوگ پریشان تھے، بول رہے تھے کہ گورنمنٹن ون اس کرو تو ریہیبلیٹیٹ، تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا میونسپل کونسل میں، آج تک ان بیچاروں کو وہ دکانیں نہیں دی گئی، بیچارے پریشان در بدر، کبھی ڈائریکشن آفس، کبھی سیکٹریٹ، کبھی۔ تو مجھے چاہیے کہ رسپانسبلٹی ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک اور پروپوزل تھا جو آپ نے یہ آزاد گنج اسٹینڈ میں دیکھا، جو ہم نے وہ جو ٹین کے جو شیڈز تھے ان کو میں نے سائڈ میں ریکنسٹرکٹ کیا، اور ہم نے سوچا تھا میں اس اڈے کو تھوڑا سا بیوٹیفل بناؤں گا۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک وہ فاؤنٹین بھی بنا ہے، وہ آپ نے دیکھی، وہ نالی پہ وہ سلیب بھی ڈلی ہے، تھوڑا اڈا بھی تھوڑا بڑھ جائے گا، وہاں کی بھی رونق بڑھ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے وہاں پہ ابھی تک وہ جو لوگ ہیں جو ٹین شیڈوں میں ہوتے تھے ان کو وہ دکانیں الاٹ نہیں کی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ اس پہ کوئی بھی کوتاہی اگر ہو جائے گی، اگلا جو ہمارا جو وہ ہوگا، تو ہم پھر اس سے آگے سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم دھرنے پہ آ جائیں گے۔ ہم یہ نہیں ہرگز نہیں مانیں گے کہ اگر کسی نوجوان، کسی غریب انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، چاہے کسی بھی محکمے سے ہو۔ تو یہ میرے 3 پوائنٹس تھے، یہ جو مائننگ کے ریلیٹڈ جو میں نے کہا کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے، یہ جو ہمارے نوجوانوں کو پریارٹی دی جائے، جو لوکلز ہیں، جو لوکلز ہیں ان کو پریارٹی دی جائے کہ وہ جینوئن طریقے سے کام کریں، نہ کھوژن تم پولیسس، نہ کھوژن تم۔ آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی ریڈ میں کوئی پانی میں چلا گیا، کوئی کس میں چلا گیا۔ تو یہ سارے جو ایشوز تھے، اور ایک اور بار میں ان پولیٹیشینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو PMAY پہ افسروں کو بولتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا ملازم ہو، کوئی بھی بڑا ملازم ہو، ہر ایک کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی عزت ہوتی ہے۔ اب کسی کو یہ مت سمجھے کوئی چھوٹا ملازم ہو تو ہم اس کی بے عزتی کریں گے، اس کو گھر پہ بلائیں گے۔ اور سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دل بڑا رکھ کے ہر ایک انسان کو ساتھ لے کے اپنے علاقے کی، اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اگر کوئی سوال ہو۔ ایک اور بار ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، حکومت سے، عمر عبداللہ صاحب سے، LG صاحب سے، حکومت ہند سے، آج بھی کافی جو نوجوان ہیں ان کو ابھی بھی ایشوز ہوتا ہے پاسپورٹ کے ریلیٹڈ۔ میرا اگر کیمپین میں دیکھا، میری پوری بات کیمپین میں یہ کی تھی، الیکشن کیمپین میں، جو ہمارے نوجوان ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار اگر ملیٹنسی میں ہو تو آپ اس کے بچے کو، اس کے پوتے کو جج نہیں کر سکتے اس کے پاس سے۔ آپ اس کا دیکھیے، اگر وہ بچہ انوالو ہوتا ہے تب جا کے، اگر آپ ان کو پاسپورٹ نہیں دیتے، چلو ہم
مان بھی لیں گے یہ کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہے. لیکن جو پڑھے لکھے نوجوان, آپ کو یہاں پہ مجھے ابھی میں نے جو فائلز دکھائی ہے آپ کو, وہ کچھ ایسے ملازموں کی تھی جن کی ویریفیکیشن پھنسی ہے کیونکہ ان کا بھائی کوئی او جی ڈبلیو تھا یا ان کا کوئی رشتہ دار او جی ڈبلیو تھا, لیکن ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اگر آپ ان کو ویریفیکیشن نہیں دیتے ہو اس بیسس پہ ان کا رشتہ دار کوئی کسی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا, تو میری خلوص پرزور مؤدبانہ گزارش رہے گی عمر عبداللہ صاحب سے, کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں, وہ ملتے ہیں ہوم منسٹر صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے. اسٹیٹ ہوڈ تو آئے گی آج کل پرسوں, یہ تو دینی ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے 5 اگست کو. خصوصاً اسٹیٹ ہوڈ کی اگر بات کریں وہ تو واپس آئے گی اور دینا ہے, اور حکومت دے گی. انہوں نے وعدہ بھی کیا, ایسا نہیں ہے کہ ہم یو ٹی کے یو ٹی رہیں گے, لیکن جتنا ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جدوجہد کریں گے ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کے کیریئر کے لیے یہی جدوجہد کریں گے. یہی بات ہم ہوم منسٹر صاحب کو بولیں, یہی بات ہم پرائم منسٹر صاحب کو بولیں. شالز دینا, گفٹ دینا اچھی بات ہے, رشتے رکھنے سینٹر کے ساتھ اچھی بات ہے, تبھی یہاں پہ وکاس اور ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ ہم بھی مانتے. لیکن آپ لوگوں نے کوئی ایجنڈا یہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نوجوانوں کی روزگار کی, نوجوانوں کی عزت کی, ان کی ڈگنیٹی کی بات کریں. بہت بہت شکریہ. توصیف صاحب, آپ نے پی ایم اے وائی کی بات کی. یہاں پہ کافی سارے لوگوں کے گھر جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, ان کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے ہاؤسنگ اینڈ اربن بورڈ میں, وہاں پہ اکاؤنٹ سیکشن میں ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں کافی مہینوں سے. کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ میں نے آلریڈی بات کی. دیکھیے میری عادت ہے نہیں کہ میں ہر جگہ جا کے پہلے فوٹو ڈالوں یا باقی چیزیں کروں. میرے ساتھ کافی لوگ ٹچ میں ہیں, اور میں سیکریٹریٹ میں بھی گیا تھا. میں نے ریسنٹلی کافی لوگوں سے یہ بات بھی کی کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں پیمنٹ رکتی کیوں ہے, کہاں پہ کوتاہی ہے, ملازموں سے کوتاہی ہے یا لوگوں کی کوتاہی ہے. جہاں پہ جس کی کوتاہی ہے ان کو ایڈریس کریں, کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جس عہدے پہ ہیں تو اس چیز کے ساتھ انصاف کریں. تو میرے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں جن کو کبھی کسی کو پوری انفارمیشن نہیں ہوتی, کسی کو کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی, تو میری بھی خود پرسنلی میری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ان کی مدد کریں. اگر اور کوئی سوال کسی کو کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس جو لگائی گئی تھی پچھلی بار, اس کا جو مینٹیننس ہے وہ کون دیکھتا ہے؟ دیکھیے جب میں میونسپل کونسل میں پریزیڈنٹ تھا تب جو ایکزین تھا پی ڈی ڈی کا, ہم نے ان سے بات کی تھی. کیا انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا ٹاؤن جو لمٹس ہے ہمارے, اس میں جو پولز ہے, ٹرانسفارمرس ہے وغیرہ باقی چیزیں, تو کسی نے مجھے کہا تھا آپ ان کو بولے کہ آپ رینٹ نہیں دیتے ہیں. اگر ہم ٹاؤن میں کوئی بھی گورنمنٹ کوئی کام کرتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ہم ان سے رینٹ لیں گے. تو میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا ہم ان کو سیٹلمنٹ کریں گے, ہم آپ کا جو پاور ہے وہ یوز کریں گے اسٹریٹ لائٹس کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈی سی صاحب نے ریسنٹلی آرڈر بھی دیا ہے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ جو ڈسکنیکٹ لائٹس کی ہے ان کو ریکنیکٹ کیا جائے, اور لانگ ٹائم میں میونسپیلٹی اور پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو بیٹھنا چاہیے, ان کو اس کا لانگ ٹرم سلوشن نکالنا چاہیے. ہم اسٹریٹ لائٹس کی بات کرتے ہیں, اگر پی ڈی ڈی کاٹتا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے سیریسلی اور سنسیئرلی ایفرٹ رہنا چاہیے دونوں ڈپارٹمنٹس کا بیٹھ کے, تاکہ آنے والے ٹائم میں کوئی پریشانی نہ ہو. شکریہ, بہت بہت شکریہ.